बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मिन्हास और आप देख रहे हैं मिन्हास व्लॉग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैंने प्याज की पनीरी लगाई हुई है। आज मैं आपको प्याज की पनीरी का विज़िट कराऊंगा, जिसमें हाइब्रिड प्याज की पनीरी होगी, देसी प्याज की पनीरी होगी, इसके अलावा मिर्च की पनीरी भी होगी जो कि जर्मिनेशन कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें गोल्डन हार्ट होगी, 7864 होगी। इसके अलावा बैंगन की पनीरी भी होगी, गोभी की पनीरी भी होगी। ये तमाम पनीरियाँ जो मैंने काश्त की हुई हैं, इसका मैं आपको विज़िट कराऊँगा। इसके बारे में कुछ हम बातें करेंगे कि जर्मिनेशन के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, किस तरह हम पानी लगाना चाहिए हमें, और किन चीज़ों की केयर करनी चाहिए, कि केयर करते हुए किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। इसके अलावा जब जर्मिनेशन हो जाती है तो तब मरने से कैसे बचाया जा सकता है, कि इसको कौन कौन सी बीमारियां आती हैं पनीरियों को, और पनीरियों को बीमारियों को कैसे कंट्रोल किया जाता है। तो ये सारी बातें अब हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए मैं आपको पहले पनीरियाँ विज़िट कराता हूँ, इसके बाद हम इस पनीरियों पे आने वाली बीमारियों के बारे में बातें करेंगे। दोस्तों, पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ काश्तकार मुख्तलिफ़ तरीक़ों से पनीरी उगाते हैं, लेकिन मकसद हमारा एक ही होता है कि पनीरी को उगाया जाए, उगाने के बाद पनीरी को कामयाब तरीके से बड़ा किया जाए, उसके बाद हम अगले खेत में शिफ्ट कर सकें। तमाम काश्तकारों का मकसद एक ही होता है पनीरी उगाने का, लेकिन मैं जो मेथड यूज़ करता हूँ वो आपसे शेयर करता भी हूँ और करता भी रहूँगा। तो मैं बेड के ऊपर पनीरी उगाने का तरीका इख्तियार करता हूँ, मेथड ये आपसे भी शेयर करता हूँ। तो मेरे लिए ये सक्सेसफुल है। ये थोड़ा सा मुश्किल तो है लेकिन सक्सेसफुल है। पहले मैं जिस शावर से पानी लगाता हूँ वो भी आपसे शेयर करूँगा, और उसके बाद जर्मिनेशन होने के बाद जिस शावर से पानी लगाता हूँ वो भी आपसे शेयर करूँगा। और इसके बाद पनीरी उगने के बाद जो पनीरी को बीमारियां आती हैं, और पनीरी उगने के बाद जिन बातों का ख्याल रखना चाहिए वो बातें भी आपसे शेयर करूंगा, ताकि आप पनीरी उगाने में सक्सेसफुल हो सकें, आपको कोई मुश्किल ना आए। जो मुश्किलें मेरे साथ आती हैं और उनका हल मैं कैसे ढूंढता हूं, वो तमाम तरीके आपसे शेयर किए जाएंगे आज की वीडियो में। तो मेरी इस वीडियो को आप एंड तक लाजमी देखिएगा। दोस्तों, ये प्याज की पनीरी है जो कि जर्मिनेशन हो चुकी है, जिसमें प्याज के बीज की जर्मिनेशन हो चुकी है। ये देखें, ये सारी प्याज की पनीरी काश्त हुई पड़ी है। ये सारी प्याज की पनीरी काश्त हुई पड़ी है, जिसमें कुछ बेड्स की जर्मिनेशन हो चुकी है, कुछ बेड की जर्मिनेशन हो रही है प्याज की, और कुछ ज़्यादा बड़ी हो चुकी हैं, कुछ अभी छोटी हैं, कुछ की जर्मिनेशन हो रही है। इसको हमने एक ही स्टेप में नहीं लगा दिया, बल्कि इसके पाँच छः स्टेप बनाए, जिसमें कुछ जर्मिनेशन हो चुकी है, कुछ जर्मिनेशन हो रही है, और कुछ ज़्यादा बड़ी हो चुकी है। इधर वाली भी ज़्यादा बड़ी हो चुकी है। तो एक ही स्टेप में लगाने से हमें नुकसान ये होगा कि एक ही बार हम पानी नहीं लगा सकते और सारा दिन गुजर जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही टाइम मांगती है पनीरी उगाने में, पनीरी तैयार करने में। इसलिए हम मुख्तलिफ़ स्टेप्स के अंदर तैयार करते हैं, मतलब थोड़ी थोड़ी करके हम तैयार करते रहते हैं। तो इस तरह ये जर्मिनेशन भी होती रहती है और हमें मुश्किल भी पेश नहीं आती। ये देखें, ये जर्मिनेशन हुई पड़ी है। ये सारी पनीरी काश्त की हुई है। ये हमने 7 कनाल पे पनीरी काश्त की हुई है, जिसमें प्याज है, मिर्च है, बैंगन है और गोभी है। इसके अलावा ये पनीरी जो कि फ़र्स्ट स्टेप में हमने तैयार की है, ये बड़ी हो चुकी है और लगाने के तकरीबन काबिल भी हो चुकी है। ये देखें, ये पनीरी फुल तैयार है। तो इस तरह हम एक के बाद देख बीज काश्त करते रहे, उसी तरह तैयार होकर अब आ रही है। ये गोभी की पनीरी है जो कि कश्मीर वैरायटी है। ये अक्टूबर का महीना चल रहा है, आज 19 अक्टूबर है। तो ये कश्मीर वैरायटी है। ये इस महीने में लगाना सूदमंद होगा इसे। ये 1-2 दिन के अंदर खेत के अंदर शिफ्ट हो जाएगी। इसके अलावा ये भी गोभी की पनीरी है। ये गोभी की पनीरी है जो आप देख रहे हैं। इसके बाद ये प्याज की पनीरी है जो कि अभी हफ्ता 10 दिन लगेंगे इसे तैयार होने में, क्योंकि आगे पीछे हमने पनीरी काश्त की हुई है, उसी तरह आगे पीछे होके तैयार होके आ रही है। ये प्याज की पनीरी का दूसरा स्टेप है जिसे हमने काश्त किया हुआ है। बीज की जर्मिनेशन बहुत ही ज़बरदस्त है।
ہم نے بیڈ بنا کے ہی اسے بیج لگایا. اس کے بعد پہلے کولڈ ڈرنکس کی بوتل سے شاور دستی بنا کے اس کا پریشر ایڈجسٹ کر کے ہم پانی لگاتے رہے. اس کے بعد ہم نے دوسرا شاور جو نہانے والا ہوتا ہے وہ یوز کر لیا تاکہ جلدی پانی لگایا جا سکے. جب تک بیج کی جرمینیشن نہیں ہوتی تب تک آپ کو تھوڑی سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا پانی کے سلسلے میں. جب جرمینیشن ہو جاتی ہے پھر آپ کو اتنی زیادہ اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں. یہ ساری پیاز کی پنیری ہے جو کہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں. تو یہ ٹیشو لگایا ہوا ہے جس کے اندر ہم نے مرچوں کا بیج، گولڈن ہارٹ مرچوں کا بیج اور بینگن کا بیج لگایا ہوا ہے. اس کی نرسری تیار کر رہے ہیں. تو یہ ٹیشو لگانا ضروری ہوتا ہے. ہم اندر انٹر ہونے کے لیے یہ دروازہ یوز کرتے ہیں. یہ دروازہ بنایا ہے جس میں ہم پانی وغیرہ سپرے وغیرہ لگانے کے لیے اندر جاتے ہیں اس دروازے کے ذریعے اور باہر آتے ہیں. اس دروازے کو اچھی طرح بند کر دیتے ہیں. یہ دروازہ بند ہو گیا. اب تو جب جانا ہو یہاں سے کھول کے اندر انٹر ہو جاتے ہیں. اس طرح یہ ساری پنیریاں ہیں. پیاز کی ہے، گوبھی کی ہے، بینگن کی ہے، مرچ کی ہے. یہ ساری پنیریاں کاشت کی ہوئی ہیں. اور باہر سے جو کہ مغرب والی سائڈ ہے، جو شام کی دھوپ کیونکہ گرم ہوتی ہے، اس بار ٹمپریچر بہت ہی زیادہ ہوتا جا رہا ہے. تو ہم نے یہ باہر کی طرف گرین شیٹ اس طرح کھڑی کی ہوئی ہے تاکہ اس کا سایہ برقرار رہے اور اندر ٹمپریچر زیادہ نہ ہو. تو اس طرح ہم نے گرین شیٹ بھی لگائی ہوئی ہے تاکہ ٹمپریچر زیادہ نہ ہو، مرچوں کو کوئی خطرہ نہ رہے کیونکہ مرچیں بڑی ہونے کے بعد مرنا بھی شروع ہو جاتی ہیں. تو احتیاطاً لگائی ہے. ابھی مطلب کوئی بیماری وغیرہ تو نہیں آئی تھی لیکن احتیاطاً ہم نے اسے لگا دیا ہے تاکہ تھوڑا بہت سایہ دیا جا سکے. یہ یہاں ٹیشو کے اندر پنیری کاشت کی ہوئی ہے. یہ گولڈن ہارٹ پنیری ہے جو کہ ٹرے کے اندر ہم نے لگائی تھی. اوپر ٹیشو لگایا ہوا ہے، پائپ کے اوپر ٹیشو لگایا ہے. ٹیشو وائٹ فلائی سے بچانے کے لیے ہم لگاتے ہیں. یہ ٹرے کے اندر پیٹ ماس ڈال کے اس کے اندر ہم نے بیج لگایا گولڈن ہارٹ کا اور ٹرے کے اندر ہم نے اگانا شروع کر دی. اس کے علاوہ یہ بینگن کاشت کیا ہوا ہے. یہ بیڈ کے اوپر کاشت کیا ہوا ہے. بینگن بھی خوشحال کھڑا ہے. یہ گولڈن ہارٹ پنیری ہے. اس کے علاوہ یہ لش گرین ہے جو کہ نیا ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں. یہ بھی ٹرے کے اندر اگائی تھی. یہ لش گرین ورائٹی ہے ہیملاک کمپنی کی. دوستو یہ ہے مرچ کی پنیری جو کہ بیڈوں کے اوپر کاشت کی ہوئی ہے. اس کا نام ہے سیمینیز 7864. یہ سیمینیز 7864 ورائٹی ہے جو کہ ہم ریڈ چلی کے طور پہ زیادہ تر فروخت کرتے ہیں. یہ ٹیشو کے اندر کاشت کی ہوئی ہے. ٹیشو کے اندر ہم زیادہ تر اس لیے کاشت کرتے ہیں کہ وائٹ فلائی اٹیک نہ کرے. باقی ٹیشو کا کوئی فنکشن نہیں ہے. وائٹ فلائی اگر اٹیک کرے گی تو پنیری وائرس ہو جائے گی. پنیری وائرس ہو جائے گی تو اگلے کھیت کے اندر سارے پودے وائرس ہی رہیں گے اور فصل تباہ ہو سکتی ہے. شروع کے اندر تو پنیری سے پتہ نہیں چلتا کہ کون سا پودا وائرس ہے کون سا نہیں، لیکن جیسے ہی پودا اگلے کھیت کے اندر بڑھوتری پکڑتا ہے تو وائرس کی نشانیاں علامات ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو اس کے لیے ہم ٹیشو لگاتے ہیں تاکہ تھوڑا سا کیئر کر لیں تو زیادہ بہتر ہے. تو یہ 7864 ہے ورائٹی. یہ تقریباً 4 پتے تو ہو چکے ہیں. یہ اب ہم لگا دیں گے. تقریباً 10-12 دن دیر ہے. ابھی 10-12 دن کے بعد یہ لگا دیں گے. یہ ساری 7864 ورائٹی کھڑی ہے. یہ ٹیشو کے اندر لگائی ہوئی ہے. اسے ہم 1 دن 2 دن چھوڑ کے پانی لگاتے ہیں. کبھی لگا دیا کبھی نہ لگایا، مطلب کبھی خشک رکھتے ہیں. اگر ہم ڈیلی پانی لگاتے رہے تو اسے فنگس اٹیک کر جائے گی جس کی وجہ سے یہ مرنا شروع ہو جائے گی. پہلے جرمینیشن کے وقت تو ہم نے 2 دفعہ پانی لگایا. دن میں 2 دفعہ پانی لگاتے تھے، صبح اور شام. بیڈ کو تر رکھتے تھے. لیکن جیسے جرمینیشن ہوئی تو کبھی پانی لگا دیتے ہیں کبھی نہیں لگاتے. صورتحال دیکھ کے اسے پانی لگا دیتے ہیں. یہ ہائی بریڈ سیمینیز 748 ہے. یہ ساری ورائٹی سیمینیز 748 ہے اور یہ ہائی بریڈ ورائٹی ہے پیاز کی. اس کو بڑے شاور سے پانی لگائیں گے. موٹر پمپ کا سارا پانی ہم ادھر کر دیں گے اور جلدی جلدی سے پانی لگا دیں گے.
دوستو یہ ہے پیاز کا ہائیبریڈ سیڈ، یہ ہائیبریڈ پنیری ہے پیاز کی، جس کی جرمینیشن تقریباً 98% ہے۔ یہ ساری ہائیبریڈ پیاز کی پنیری ہے۔ یہ دیکھیں دوستو، یہ یہاں پہ بیڈ بنایا ہوا ہے، اس پہ ہم نے لائنز وغیرہ لگا کر اس کے اندر بیج پیاز کا گرا دیا ہے۔ اس کے بعد اس کے اوپر خشک گوبر جو ہے وہ گرا دیا ہے، خشک گوبر سے اچھی طرح ڈھک دیا ہے کہ کوئی بیج نظر نہ آئے۔ خشک گوبر کی تہہ اچھی طرح جما دی ہے بیج کے اوپر، پیاز کے بیج کے اوپر۔ باقی تو سیم یہی میتھڈ یوز ہوتا ہے باقی پنیریوں کے لیے بھی۔ یہ پیاز کی پنیری کاشت کی ہوئی ہے، پیاز کی بیج کے اوپر ہم نے گوبر کا جو صفوف ہوتا ہے اس کی تہہ جما دی ہے تاکہ کوئی بیج ننگا نہ رہے۔ اس طرح لینز وغیرہ لگا کے یہ سارا بیڈ تیار ہوا ہے۔ اس کے اوپر اب بوتل کے شاور سے پانی لگائیں گے۔ اصل میں ہم وہ کولڈ ڈرنکس کی بوتل اس لیے لگاتے ہیں تاکہ پریشر اپنی مرضی سے ایڈجسٹ کر سکیں۔ اگر اپنی مرضی سے ایڈجسٹ نہیں کریں گے، پریشر زیادہ ہوگا تو یہ بیج، کیونکہ یہ ریت ہے، نہری ریت ہے، یہاں سے بیج نکل کر باہر آ جائے گا۔ جب بیج ہی باہر آ گیا تو یہ تہہ جو گوبر کی ہے وہ ہٹ جائے گی اور بیج کی جرمینیشن صحیح طریقے سے نہیں ہو سکے گی۔ تو اس لیے ہم وہ پریشر والا شاور یوز کرتے ہیں جو کہ کم پریشر ہو اور بیج کو پتہ بھی نہ چلے اور بیج نمدار بھی ہو جائے۔ اس لیے آپ کوئی بھی شاور یوز کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ اس میں پریشر اتنا زیادہ نہ ہو کہ بیج باہر آ جائے۔ تو میں کولڈ ڈرنکس کی بوتل کا ایک خود ہی یعنی کہ ایڈجسٹ کر لیتا ہوں پریشر تاکہ یہ آسانی رہے، بیج باہر نہ آئے، بیج کی جرمینیشن مشکل نہ ہو۔ تو یہ تب تک کرنا ہوتا ہے جب تک بیج کی جرمینیشن ہو نہیں جاتی۔ جب بیج کی جرمینیشن ہو گئی اس کے بعد آپ کوئی بھی شاور یوز کر سکتے ہیں، چاہے کم پریشر والا چاہے زیادہ پریشر والا، اور جب تک جرمینیشن نہیں ہوتی تب تک آپ کو اس طرح کا کوئی کم پریشر والا شاور یوز کرنا پڑے گا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ بیج باہر نہ آئے، بیج اپنی جگہ پہ سے ہلے نہ۔ اگر اپنی جگہ سے ہل گیا، بیج باہر آ گیا تو بیج کی جرمینیشن صحیح نہیں ہوگی۔ تو جب بیج کی جرمینیشن صحیح نہیں ہوگی تو آپ مشکلات کا شکار ہو جائیں گے۔ تو اتنے مہنگے بیج ہیں، اس لیے تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے، تاکہ ٹائم تو لگتا ہے لیکن یہ ہے کہ بیج کی جرمینیشن 100% سکسیسفل ہو جاتی ہے۔ 100% نہ صحیح تو 95% تو سکسیسفل لازمی ہو جاتی ہے۔ تو یہ بیڈ تیار کیا ہوا ہے ٹوٹل۔ اس پہ میں آپ کو پانی لگا کے دکھاؤں گا کہ کولڈ ڈرنکس کے کیسے پانی لگاتے ہیں۔ ایک ہی بار میں ہم نے سارا بیڈ گیلا نہیں کرنا ہوتا، بلکہ ایک بار پہلے پانی لگاتے ہیں ہلکا ہلکا تاکہ یہ جو ریت ہے وہ ہلکی ہلکی جم جائے۔ اس کے بعد دوسری بار اسی ٹائم لگاتے ہیں، پھر تیسری بار لگاتے ہیں، ساتھ ہی پانی بھی جذب ہوتا رہے اور ساتھ ہی نمدار ہوتا رہے۔ اور پانی اتنا نہ ماریں کہ پانی ایک جگہ سے چل کر دوسری جگہ چلا جائے۔ اگر پانی ایک جگہ سے چل کر دوسری جگہ چلا گیا تو بیج لازمی طور پہ باہر آ جائے گا۔ تو آپ بجائے ایک ہی بار اچھی طرح پانی لگانے کے، آپ 3 سے 4 بار ایک بیڈ کو پانی لگا دیں تاکہ پانی ساتھ ساتھ جذب ہوتا رہے اور بیج بھی نمدار ہو جائے۔ تو یہ بیڈ ہم نے پیاز کی پنیری کا، ہائیبریڈ پنیری کا تیار کیا۔ اسی طرح آپ دیسی بیج بھی کاشت کر سکتے ہیں آسانی سے۔ اس میں جرمینیشن کا جو ہے سکسیسفل طریقہ یہ جرمینیشن کا ہے۔ اس میں جرمینیشن آپ کو 90 سے 95% تو لازمی ملتی ہے اگر آپ اسی میتھڈ سے اپنا بیج کاشت کرتے ہیں، اپنی پنیری کاشت کرتے ہیں۔ یہ لینز اس طرح لگائی جاتی ہیں، یہ دیکھیں یہ لینز لگائی ہوئی ہیں، یہ فرمے سے سانچے سے ہم نے لائنز لگائی ہیں۔ اس کے اندر ابھی بیج نہیں گرا ہوا، یہ خالی لینز ہیں۔ اس کے اندر بیج گرائیں گے۔ اس کے اندر بیج آپ مرچ کا بھی گرا سکتے ہیں، ٹماٹر کا بھی گرا سکتے ہیں، پیاز کا بھی گرا سکتے ہیں، گوبھی کا بھی گرا سکتے ہیں۔ کوئی بھی سیڈ جو کہ جس کے لیے پنیری درکار ہوتی ہے وہ آپ سیڈ گرا کے اس کے اوپر گوبر کا جو پیسا ہوا کلر ہے، صفوف ہے، اس کو چھان کے آپ اس کے اوپر گرا دیں تاکہ بیج کو اچھی طرح ڈھکا جا سکے۔ کیونکہ گوبر کا جو یہ صفوف ہے یہ نمی برقرار رکھتا ہے، یہ زیادہ دیر نمی برقرار رکھتا ہے اور بیج کی جرمینیشن میں ہیلپ کرتا ہے۔ دوستو اب میں اس بیڈ کو پانی لگاؤں گا۔ پیاز کی پنیری کا جو بیڈ ہے یہ اس پہ ہم نے ہائیبریڈ سیڈ کاشت کیا ہے پیاز کا۔ تو میں اب اس پیاز کی پنیری کو، اس پیاز کے سیڈ کو میں کولڈ ڈرنکس کی بوتل سے جو شاور میں نے دستی بنایا ہوا ہے اس کے ذریعے پانی لگاؤں گا۔ تو پہلے ہمیں 4-5 دن پانی اسی طرح لگانا پڑتا ہے تاکہ زیادہ پریشر سے پانی نہ لگے اور بیج باہر نہ آ جائے۔ 4-5 دن کی تھوڑی سی مشکل گزارنے کے بعد پھر آسانی آ جاتی ہے، پھر ہم دوسرا شاور یوز کر لیتے ہیں۔
پھر کوئی مشکل نہیں آتا کیونکہ بیج کی جرمینیشن ہو جاتی ہے۔ ادھر جو بیج کی جرمینیشن ہوئی پڑی ہے اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کے پہ ہم نہانے والا شاور آسانی سے یوز کر سکتے ہیں، وہ اتنا زیادہ مشکل بھی نہیں ہوتا، بلکہ پمپ کا جو پانی ہوتا ہے سارے کا سارا ادھر کر کے ہم جلدی سے جلدی پانی لگا دیتے ہیں، وہ زیادہ مشکل نہیں ہوتا۔ اور جو ادھر ہے، ادھر ابھی کاشت کیا ہے کیونکہ نہری ریت ہوتی ہے، اس پہ لائنیں وغیرہ لگائی ہوتی ہیں، وہ پانی بھی جذب کرتی ہیں، لیکن جو بیج ہے وہ باہر نکل کے آ جاتا ہے اگر زیادہ پانی لگ جائے یا زیادہ پریشر سے پانی گرے، تو اس لیے کولڈ ڈرنکس کی بوتل کو پکڑتے ہیں، اس میں سوراخ لگا کے اپنی مرضی سے پریشر ایڈجسٹ کرتے ہیں، پریشر اتنا رکھتے ہیں کہ بیج کو تھوڑی بہت بھی چوٹ نہ لگے اور بیج باہر نہ آئے۔ بیج اگر باہر آ گیا تو بیج کی جرمینیشن ناممکن ہو جاتی ہے۔ تو بیج کی جرمینیشن کو ممکن بنانے کے لیے، اچھی بیج کی جرمینیشن لینے کے لیے ہم یہ طریقہ کار اختیار کرتے ہیں۔ تو آئیے پانی لگاتے ہیں اب اس بیڈ کو جس پہ پیاز کا بیج گرایا ہوا ہے۔ تو 4 یا 5 دن پانی لگانے کے بعد جب بیج کی جرمینیشن شروع ہو جاتی ہے تو ہم یہ صفیں رکھ دیتے ہیں۔ صفیں یہ کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی صفیں ہوتی ہیں، یہ صفیں رکھ دیتے ہیں۔ یہ صفیں رکھی ہوئی ہیں کیونکہ مختلف سٹیپس کے اندر ہم پنیری تیار کر رہے ہیں، یا کے بعد دیگرے ہم صفیں ایک دوسرے بیڈ کے اوپر ٹرانسفر کرتے رہتے ہیں، تو یہ صفیں رکھ دیتے ہیں۔ صفوں کے اندر جرمینیشن پوری ہو جاتی ہے۔ اس صفیں رکھنے کا یہ دیکھیں، صفوں کے اندر جرمینیشن مکمل طور پہ کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ یہ 36 گھنٹے یا 24 گھنٹے یہ صفیں پڑی رہیں گی، اس کے بعد اسے ہٹا دیں گے اور دوبارہ سے پانی لگانا شروع کر دیں گے۔ 4 یا 5 دن پانی لگانے کے بعد جب بیج کی جرمینیشن شروع ہو جاتی ہے تو اس پہ صفیں ڈال دیتے ہیں۔ ان بیڈوں پہ یہ دیکھیں، تمام بیڈوں میں جو کہ بیج کی جرمینیشن شروع ہو رہی تھی ان پہ ہم نے صفیں ڈال دی ہیں۔ صفیں ڈالنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ زیادہ ٹمپریچر میں جب بیج اگ رہا ہوتا ہے تو یہ مرنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ ہم فرسٹ ٹائم کر رہے ہیں صفیں ڈالنے والا کام، اس سے بیج کی جرمینیشن 100% ممکن ہو جاتی ہے۔ بیج کوئی بھی مرتا نہیں، جرمینیشن ہونے کے بعد، اگاؤ کے بعد مر نہیں جاتا یہ، بلکہ صفیں ڈالنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا سایہ دے سکے، اور جو ٹمپریچر ہوتا ہے اس کو کم کر دیتی ہے، اور ٹمپریچر کم ہونے کی وجہ سے یہ بیج کی جرمینیشن پوری ہو جاتی ہے۔
تو ٹمپریچر زیادہ ہوگا تو بیج اگتے ہی مرنا شروع ہو جائے گا اور مختلف بیماریوں کا بھی شکار ہوگا. اس لیے ہم اسے صفحے ڈال دیتے ہیں. یہ صفحیں 24 سے 48 گھنٹے پڑی رہتی ہیں. تو 2 یا 3 دن ہم اسے صفحوں کو ڈالتے ہیں اور صفحیں ڈالنے کے بعد ہم اسے پانی بالکل نہیں لگاتے. 2 یا 3 دن صفحیں اسی طرح پڑی رہتی ہیں. اس کے بعد اسے ہٹا کے پانی لگانا شاور سے شروع کر دیتے ہیں. یہ آپ کو دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں بیج کی جرمینیشن مکمل ہو چکی ہے. اب ان صفوں کو ہٹا دیں گے. ان صفوں کو ہٹا کے ان بیڈوں پہ ڈال دیں گے جو کہ جرمینیشن اب ہونے کے قابل ہو چکے ہیں. ان صفوں کو ہٹا کے ہم پانی لگائیں گے شاور سے. دو دن یہ صفیں پڑی رہیں. 2 دن ہم نے پانی بالکل نہیں لگایا. یہ دیکھیں آپ کے سامنے جرمینیشن ہے. جرمینیشن مکمل ہو چکی ہے. 4-5 دن پانی لگانے کے بعد جب بیج کی جرمینیشن شروع ہو گئی تو ہم نے اس پہ صفیں ڈال دیں. یہ ساری صفیں ڈالی ہوئی ہیں. یہ دیکھیں یہ وہ بیڈ ہیں جو کہ جرمینیشن ہونے کے قابل ہو چکے ہیں. ان پہ ابھی پانی لگ رہا ہے. ہم وہ بوتل والے شاور کے ساتھ پانی لگا رہے ہیں تاکہ بیج کو نقصان نہ ہو. جن سے صفحے ہٹا دیں گے اس کو دوسرے شاور سے پانی لگا دیں گے اور موٹر پمپ کا سارا پانی ہم اس شاور کے اندر لے آئیں گے تاکہ جلدی سے پانی لگایا جا سکے اور آسانی ہو سکے. بوتل سے تو پانی لگانا مشکل تو ہے لیکن بیج کی جرمینیشن ممکن بنائی جا سکتی ہے جو کہ تقریباً 95% سے 100% ممکن ہو سکتی ہے. یہ اب ہم صفحیں ہٹائیں گے. صفحیں ہٹانے کے بعد اسے شاور سے پانی لگائیں گے. یہ صفحیں اگلے بیڈ کے اوپر ٹرانسفر کر دیں گے جس پہ ہم 24 سے 36 گھنٹے رکھیں گے. 24 سے 36 گھنٹے رکھنے کے بعد ہم اس پہ اسے صفحیں ہٹا دیں گے اور اس طرح پانی لگائیں گے. جس دوران صفحیں رکھی پڑی ہوں گی اس دوران ہم پانی بالکل نہیں لگائیں گے. اب ان بیڈوں کو بڑے شاور سے پانی لگائیں گے جس سے جلدی پانی لگایا جاتا ہے. اب مطلب جب اس کنڈیشن میں آ جائے یا جرمینیشن ہو جائے بیج کی تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. جس مرضی شاور سے آپ پانی لگائیں لیکن بیج کی جرمینیشن تک بڑی احتیاط کرنی ہوتی ہے. یہ سارے بیڈ جو کہ جرمینیٹ ہوئے پڑے ہیں ان کو ہم شاور سے پانی لگائیں گے, بڑے شاور سے.
دوستو اس طرح پانی لگاتے ہیں جب تک جرمینیشن نہیں ہوتی بیج کی. ہم کم پریشر والا جو فوارہ ہے جو شاور ہے وہ یوز کرتے ہیں یا دستی بنا لیتے ہیں شاور کو تاکہ بیج اپنی جگہ سے ہلے نہ. جب جرمینیشن ہونے لگتی ہے تو اس کے بعد صفیں ڈال دیتے ہیں تاکہ ٹمپریچر کا اثر اس بیج پہ نہ پڑے. جو بیج اگتا ہے وہ نازک ہوتا ہے تاکہ مر نہ جائے اسی وقت. تو 24 گھنٹے یا 36 گھنٹے صفیں ڈالنے کے بعد ان صفوں کو ہٹا دیتے ہیں. صفیں ڈالنے کے بعد پانی بالکل نہیں لگاتے. 36 گھنٹے یا 24 گھنٹے صفیں پڑی رہتی ہیں. اس کے بعد جب یعنی کہ یہ کنفرم ہو جائے کہ واقعی صفوں کے نیچے بیج کی جرمینیشن 100% ہو چکی ہے تو صفیں ہٹانے کے بعد ہم شاور کے ساتھ پانی لگاتے ہیں. شاور پھر جو مرضی یوز کر لیں آپ, چاہے زیادہ پریشر والا شاور بھی یوز کر سکتے ہیں, جیسے کہ میں نے بعد میں زیادہ پریشر والا شاور یوز کیا اور موٹر پمپ کا سارا پانی ادھر شاور میں ہی آنے دیا تاکہ جلدی سے پانی لگایا جا سکے. دوستو جب بیج کی جرمینیشن ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ہمیں تھوڑی سی کیئر کرنے کی یہ ضرورت ہوتی ہے کہ ہم دن میں صرف ایک مرتبہ پانی لگاتے ہیں, وہ بھی دن میں تقریباً 9-10 بجے یا 11 بجے. تو شام کو یا صبح کو پانی بالکل نہیں لگاتے کیونکہ شبنم پڑی ہوتی ہے. صبح کو اور شام کو لگائیں گے تو رات کے وقت شبنم پڑے گی تو اس کے اوپر فنگس اٹیک کریں گی. تو اگر بالفرض فنگس آ بھی جاتی ہے تو آپ اس طرح کریں کہ پانی کو روک دیں کہ پانی بیڈ پہ پانی لگانے کے بعد آپ شاور سے پانی لگانے کے بعد آپ ٹاپسن ایم 50 گرام اور انٹرا کال جو باہر والوں کی ہے 50 گرام لیں, اسے ٹینکی میں ڈالیں اور ٹینکی کا فوارہ ہے اس کو 6 سے 7 انچ پودے سے اوپر رکھ کے آپ اچھی طرح سپرے کریں. سپرے اس طرح کریں کہ اس کی جڑوں کے اندر چلا جائے, پودے کے جڑوں کے اندر سپرے چلا جائے. تو آپ اس طرح سپرے کریں, پانی پہلے لگا لیں, 1 گھنٹے بعد اسے سپرے کر دیں اور پھر اگلا دن آپ نے پانی نہیں لگانا, پانی بالکل بھی نہیں دینا اگلے دن اور بالکل خشک کر لینا ہے. پھر اس سے اگلے دن آپ نے یہی اپلیکیشن دوبارہ ریپیٹ کرنی ہے. اس طرح آپ نے 2 سے 3 اپلیکیشن کرنی ہے تو انشاءاللہ یہ بیماری جو فنگس لگی ہوئی ہے وہ رک جائے گی. فنگس لگنے سے یہ پودے مرنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ دراصل تب ہوتا ہے جب اندر نمی بہت زیادہ آ جائے, جب آپ پانی زیادہ سے زیادہ مارتے ہیں یا شبنم پڑتی ہے بہت زیادہ تو فنگل اٹیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو آپ خشکا دیں اسے اور خشکا دینے کے بعد آپ پانی لگانے کے بعد سپرے کرنی ہے, پہلے سپرے نہیں کرنی. پھر اگلے دن آپ نے پانی نہیں لگانا, اگلے دن بالکل بھی پانی نہیں لگانا. اس سے اگلے دن آپ نے یہی اپلیکیشن ریپیٹ کرنی ہے, اس کے بعد اس کے اگلے دن بھی پانی نہیں لگانا. اس طرح آپ نے کبھی پانی لگانا ہے, کبھی اسے خشکا دینا ہے. اس طرح سے آپ نے پنیری تیار کرنی ہے. لیکن جب تک بیج کی جرمینیشن نہ ہو تب تک آپ نے دن میں صبح اور شام لازمی پانی لگانا ہے تاکہ جرمینیشن کو ممکن بنایا جا سکے. جب تک بیج کی جرمینیشن نہیں ہوتی تب تک آپ بیڈ کو تر رکھیں, تر حالت میں رکھیں تاکہ بیج نمدار رہے. دوستوں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیجئے, اس کو شیئر کریں اور اگر آپ کو اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنی ہے تو اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں. نیچے اس ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کا لال رنگ کا بٹن آ رہا ہوگا, اس کو پریس کر دیں. اس کے ساتھ ہی اپنے ہوسٹ اپنے دوست منہاس کو دیجیے اجازت. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.